सखावत का मोहब्बत का महीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टी वी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के इल्मी और तहकीकी इदारे अल-बसीरा के सरबराह जनाब सैयद साकिब अकबर। अल्लामा साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी नवाजिश जनाब। नाज़रीन ग्रामी, हिकमत दुआ के तहत हम आज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी किताब ज़बूर का ज़िक्र करेंगे। दुआओं की तारीख़ पुरानी है, जब से इंसान है दुआएं हैं। अल्लाह ताला के अंबिया मासलफ़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले गुज़रे, उन सब ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं की, उनकी मुनाजात, उनकी इल्तिजाएं, उनका अल्लाह ताला से रब्त, ये सारी चीज़ें मज़कूर हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस हवाले से इनफरादियत रखते हैं कि उनका बाकायदा एक सहीफ़ा मौजूद है। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन पर किताब नाजिल फरमाई जिसे ज़बूर कहा जाता है, और उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मनाजात हैं, दुआएं हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का उन अंबिया में ज़िक्र किया जाता है जिन्होंने कसरत से अल्लाह को याद किया, और जिनका ये इम्तियाज़ है कि जब वो ज़िक्र खुदा करते थे, जब वो दुआएं करते थे, जब अल्लाह को याद करते थे, तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उनके साथ शामिल हो जाता था। उनकी दुआएं, उनके मुनाजात हदीस में भी मज़कूर हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कुरान मजीद ने जहाँ उनकी अज़मत को बयान किया है, जहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आला मर्तबत होने को और उनके यानी अल्लाह के बरगज़ीदा होने को बयान किया, वहीं उनकी किताब का भी ज़िक्र किया कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। अल्लामा साहब, आप इस हवाले से कुरानी आयात की रूह से हमारी रहनुमाई कीजिए कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या फ़रमाया और कैसे कुरान ने बयान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुफ्ती अमजद अब्बास साहब, ये आज का जो मौजू है वो बड़ा ही अहम है और एक तरह से आफाकियत का पैगाम अपने अंदर रखता है। यानी ये बताने के लिए किफ़ायत करता है कि दुआ किसी ख़ास मकतब, किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास नबी, किसी ख़ास दीन से वाबस्ता नहीं है। ये सारे नबियों ने आके बंदों को खुदा से मिलाने के लिए जो उसलूब और तरीक़ाकार बताया है, उसमें दुआ का तरीक़ा जो है वो नहायत ही अहमियत जो है वो रखता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातमुल अंबिया तक, और उनके बाद उनके जानशीनों, उनके साथियों, शुहदाए राह हक़ की दुआएं, औलिया अल्लाह की दुआएं, सूफिया और उरफा की दुआएं, ये एक सिलसिला यानी आलमगीर है। सही। एक नुक्ता यहाँ पे ये भी है कि दुआ अगर किसी इलाही वसीले से और अल्लाह की ताईद से मुनाजात इंसान ने सीखी हो तो उसका एक अपना ही मुकाम और मर्तबा होता है। तो ये जो ज़बूर है, बज़ाहिर तो इसमें मुनाजात हैं और बज़ाहिर तो इसमें दुआएं हैं, बज़ाहिर तो इसमें तौहीद परस्ती के खूबसूरत गीत हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक आफाकी पैगाम अपने अंदर जो है वो रखती हैं। हज़रत दाऊद का बड़े एहतमाम के साथ कुरान हकीम में ज़िक्र आया है। उनकी फ़जीलत में मुतअद्दिद आयात आई हैं और उनकी फ़जीलत के तौर पे ये बात बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने उनको ज़बूर भी अता की। मसलन फरमाया गया है सूरह निसा में कि व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की है। इसी तरह से ये फरमाया गया है वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, कि हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फ़जीलत बख्शी है, और इसकी दलील के तौर पे आगे बयान किया गया है व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो है फ़ज़ल इसमें बयान किया गया है, उनकी फ़जीलत बयान की गई है। दलील के तौर पे कहा गया कि हमने ज़बूर अता की उनको, और ये उनके लिए माया फ़जीलत है और उनकी फ़जीलत की एक दलील है। इसी तरह से जहाँ ये फरमाया गया है कि वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरसुहा इबादी अस्सालिहून, तो वहाँ पे गोया परवरदिगार ये फरमाना चाहता है कि दाऊद में जहाँ ज़िक्र परवरदिगार मौजूद है,
جہاں پہ مناجات موجود ہیں وہاں پہ چند خوبصورت انہی کے ضمن میں احکام بھی موجود ہیں اور بعض پیشگوئیاں بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں خاصے اپنے یا یہ زبور جو صحیفے میں چیزیں آئی ہیں متنبع چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو اس میں یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبور میں ہم نے جو ہے وہ ذکر کے بعد یا نصیحت کے بعد اس کی یاد دہانی کے بعد پروردگار کی یہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا یا بیان کیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ جو اللہ کی طرف سے زمین کے وارث قرار پاتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا حکمران تو مختلف قسم کے آئے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے وراثت کے دعوے دار وہ اگر ہوں تو وہ صحیح نہیں۔ اللہ کے وارث جو ہے نا اس زمین پر اللہ کی طرف سے وہ نیک بندے ہی ہوتے ہیں، اور یہ اور زبور کا اس میں ذکر آنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نیک بندوں میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جس کا ایک اور سورہ سواد میں اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ تو جب داؤد زمین پر خلیفہ آئے تو جو اوپر جو بات کی گئی تھی کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، تو گویا یہاں پہ داؤد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں میں سے ایک بندے کے طور پر ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے زمین پر ان کو خلیفہ بنایا، اور بنا کے پھر کیا کیا، چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں تو انہوں نے جو منصب ہے اس کی بنیاد کیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خلیفہ ہیں اللہ کے، جب اللہ کی طرف سے کوئی منصب ملتا ہے یا بندوں کے اوپر یہ حکمرانی کا فریضہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے تو پھر اس بندے کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ حق کے مطابق سچائی کے مطابق جو ہے لوگوں کے مابین جو ہے فیصلہ کرے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کا خاص منصب ہے، خاص مقام ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ داؤد کے فضل کو اسی مناجات اور اس کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، کہ ہم نے اپنی طرف سے داؤد کو فضیلت عطا کی، فضل عطا کیا، اور آگے اس کی دلیل یہ عطائے خداوندی ہے۔ ہاں عطائے خداوندی ہے۔ تو قبلہ اس کی دلیل کے طور پہ فرمایا یا جبال اوبی ماہ والطیر، کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ ادھر یہ جب پڑھتے تھے مناجات اور تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ اگرچہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہاں جی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کا مل کے تسبیح کرنا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ان کا اعلیٰ مقام ہے، مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے۔ یہ کوئی شک نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ درست ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے ان کی تسبیح ایسی ہستیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے جی، وہ ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ، پہاڑ بھی اور پرندے بھی۔ جیسے وہ گیت گاتے تھے ویسے ہی وہ مل کے ان کے ساتھ، وہ ان کے ہم نوا، ہم آواز اور ہم آہنگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ شعور رکھتا ہے اس اعتبار سے، بڑی گہری بات ہے۔ پہاڑ بھی شعور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم ان کی تسبیح سے آگاہ نہیں ہیں، ان کی تسبیح کی کیفیت کیا ہے اس سے ہمیں علم نہیں ہے، اس کی نوعیت کیسی ہے تسبیح کی، لیکن یہ کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی شعور کی نوع ہے ان کے اندر بھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں پرندے بھی قبلہ اگر دیکھیں میری بات کیفیت ہے، صورتحال ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیونکہ وہ جب یہ کہتا ہے نا کہ تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، قرآن حکیم جب یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تو اس کا مطلب ہے تسبیح تو وہ کرتے ہیں، ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اچھا، قرآن حکیم میں جہاں یہ فرمایا گیا نا کہ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، تو وہاں ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے بھی ساتھ اللہ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ہم آواز ہیں، تو اس کے ساتھ مل کے
نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، جب آپ فرشتے کی معرفت پر آ جائیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ مدبرات امر ہیں، یعنی ساری کائنات کے امور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے صحیح تدبیر ان کی ہوئی ہے، اور فرشتے بھی، یعنی جیسے لفظ جانور ہے نا، جی تو وہ پرندے پر بھی آتا ہے، وہ چوپاؤں پہ بھی آتا ہے، مثلا حیوان کا جو لفظ ہے حیوان، جی اور وہ جو سانپ پر بھی آتا ہے، وہ مکھی پر بھی آتا ہے، وہ ہر ایک لفظ ہے نا۔ جی اسی طرح جب آپ ملک کہتے ہیں نا، یا فرشتہ بولتے ہیں، ملک کہتے ہیں، فرشتہ کہتے ہیں، تو فرشتوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، مختلف صحیح درجے ہیں، اور مختلف مراتب ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ہیں، صحیح اور کوئی کسی درجے کا ہے، کوئی کسی درجے کا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی طرح سے سید الملائکہ کہا جاتا صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ایون آپ چونٹی یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز فرض کر لیں، جس کے امور کی تدبیر کے لیے فرشتے مامور نہ ہوں۔ صحیح اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کائنات کے ذرہ ذرہ پر فرشتے مامور ہیں، اللہ کی قوتیں موجود ہیں۔ اللہ کی قوتیں۔ اب اس کی قبلہ نوعیت کیسی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ صحیح کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ کائنات اپنی وسعت کے باوجود فرشتوں کی کثرت پر تنگ پڑ گئی ہے، یعنی صحیح فرشتے اتنے کثیر ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ کائنات کی وسعت ان کے اس سے تنگ پڑ گئی۔ صحیح تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے نبی پاک پر درود کا سلسلہ جو ہے وہ سبحان اللہ۔ جاری ہے۔ یہ سبحان بڑی اللہ۔ اہم نقطے ہیں، آپ نے جیسے پہلے بھی بات کہی۔ اگر کائنات میں ہر جگہ فرشتے موجود ہیں تو فرشتے ہی درود پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بالکل، بڑی اس کا پوری مطلب کائنات سے گویا آپ کے لیے درود و سلام کا ستائش سلسلہ و جاری ہے۔ جی مدحت کے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ایک طرح سے ہمانگ ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا معذرت علامہ صاحب، یہ ہمارے موضوع سے بات نکل جائے گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اختصار کے ساتھ آپ بیان کریں اور میں بھی مختصر انداز میں پیش کروں کہ بعض لوگوں نے اس تصویر سے مراد یہ لیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یعنی خالق کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مثلا یہ جو پہاڑ ہیں، یہ پھول ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ دیگر چیزیں ہیں، اس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انہیں بنانے والا ہے۔ تو کہتے ہیں اس تصویر سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کا ہمارے ذہن میں آ جانا، یہ تسبیح ہے۔ یعنی تکوینی ہے، اختیاری نہیں ہے۔ ہاں وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے قرآن کو کہنا پڑے کہ لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہاں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے وجود جو ہے وہ اس کے خالق پر دلالت کرتا ہے، کائنات کا نظم اس کے خالق ہونے پہ دلائل۔ ایک بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی پیش کی گئی۔ یہ میرا خیال ہے ایسے نہیں۔ اس کے لیے ایک میں اور اگر آپ اجازت دیں تو دلیل پیش کروں کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے تو خطبہ دیتے تھے، کھجور کے درخت کا تنا تھا جی۔ تو پھر ایک دن آپ کے صحابہ میں سے ایک کارپینٹر تھے، انہوں نے ترخان تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑھائی، تو یہ مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے لیے کوئی ایک ممبر بنا دوں، آپ تھک جاتے ہیں اس طرح سے کھڑے ہو کر، تو آپ اس پہ تشریف فرماؤ خطبہ دینے کے لیے۔ تو آپ نے اس کی پیشکش قبول کر لی، تو وہ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ مل کے انہوں نے ایک ممبر تیار کیا اور اگلے دن لا کے اس مسجد نبوی میں رکھا۔ تو جب آپ اس مسجد نبوی میں موجود ممبر کے اوپر چڑھے اور خطبہ دینے لگے تو وہ جو تنا تھا خشک، اس کے اندر رونے کی آواز آئی۔ یعنی وہ رو رہا تھا ایسے گڑ گڑا کے، اور کہتے ہیں جیسے وہ نہیں ہوتا بچہ روتا ہے، اونٹنی کا بچہ جو ہے نا وہ بلبلا کے رو رہا ہوتا ہے، یا اونٹ رو رہا ہوتا ہے، یہ اس طرح سے اس کی آواز آ رہی تھی۔ تو وہ پھر نبی پاک ممبر سے اترے اور ایسے دونوں بازوؤں کے ساتھ اس کو گلے سے لگایا، اور پھر وہ جو درخت ہے وہ آہستہ 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 جیسے ہچکیاں باندھ کے تو وہ پھر خاموش ہو گیا۔ تو صحابہ اس پر جو ہے وہ حیران ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری جدائی اور اس احساس سے کہ اب یہ میں اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگا سکوں گا، تو اس غم کی وجہ سے یہ رویا ہے، اور پھر میں نے اس کو جو ہے اس طرح سے تسلی دی ہے۔ دیکھیں نبی پاک تو ویسے بھی دیکھ سکتے تھے اور سن سکتے تھے، اللہ کے اس پہ فضل سے اور اس کی عطا سے یہ سنوایا گیا ہے صحابہ کو،
پروردگار کی طرف سے۔ صحیح۔ لہٰذا اس مسئلے کو یہ کہنا کہ کائنات میں جاری تسبیح جو ہے وہ صرف اپنے وجود کی وجہ سے اللہ کی اس پہ وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور یہیں سے ان پہاڑوں کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور طیور کا، اس کا مطلب ہے ایک انسان ہے، کہتے ہیں ایک جمادات ہیں، ایک حیوانات ہیں اور ایک انسان ہے، یہ تقسیم کی گئی ہے موجودات کی۔ تو اس کا مطلب ہے اس اتنے عظیم الہی انسان کے ساتھ باقی ساری مخلوقات بھی ایک طرح سے ہم آہنگ ہیں اسی پروردگار کی توحید اور سرائی پہ اور اس کے لیے زمزمہ سنجی پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص یعنی معنی خیز ہے یہ، اور خاص اس کے اندر سے باطنی جو اس کا مطلب ہے شعور موجود ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ بعض عرفاء نے یوں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ انگریزوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، وہ تو پہلے ہی اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اصل معجزہ یہ تھا کہ لوگوں کو سنوایا، کہ لوگ جو ان چیزوں کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا کہ انگریزے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اصل معجزہ یہ تھا۔ میرا خیال ہے یہ عظیم ہستیاں مفتی صاحب اسی لیے آتی ہیں کہ کائنات میں چھپے ہوئے الہی سرمدی جو راز ہیں اس کے ساتھ ان لوگوں کو اس کو تھوڑا سا بیان کر کے یا کھول کر لوگوں کو عالم باطن کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا جائے۔ عالم باطن زیادہ وسیع ہے، زیادہ گہرا ہے اور وہ دائمی ہے، چونکہ یہ جو کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، قرآن کہتا ہے ایک دن ان کے طومار لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ عالم میں پھر وہ جو ظہور و بروز کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اور اس کے باطن کے حقائق جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر آشکار ہو جائیں گے۔ یہ جو نبی پاک کے ہاتھوں پہ اس طرح سے ان کا کنکریوں کا اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور نبی پاک کی صداقت کو بیان کرنا ہے، یہ بھی واقعاً آپ نے صحیح کہا، ہمارے بعض عرفاء نے یہ بات جو ہے وہ کہی ہے۔ اور یہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ جبال و طیور کے ہم آہنگ ہونے کی جو ہے ایک اور شہادت جو ہے نا اس کے، اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی اس سے آشکار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ انداز میں آپ نے بیان کیا۔ علامہ صاحب یہ جو ابھی زبور موجود ہے ہمارے پاس، جی اس کا ایک تو آپ مختصر تعارف کروا دیں، اور دوسرا یہ بتائیے کہ ایک یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں وہ محرف ہو گئیں، تحریف کر دی گئی ان میں، اگرچہ یہ درست ہے کہ شرائع منسوخ ہو چکی ہیں ساری، ماقبل پہلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی، تو یہ جو کتابوں کی بات ہے کہ الہامی کتابیں بدل دی گئیں، ان میں تحریف ہو گئی، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا ایک ایک حرف بدل دیا گیا ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اکثر حصہ یا زیادہ تر حصہ جو تھا وہ بدل دیا گیا یا اس میں تحریف کر دی گئی، یا جیسے آج کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض کے مصنفین بعد کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے طور پہ بطور الہام ان چیزوں کو مرتب کیا، تو انسانی یعنی آپ کہہ لیں کہ غیر نبی جو دیگر لوگ تھے ان کے ساتھی تھے یا بعد والے لوگ تھے ان کا عمل دخل بہت ہے۔ کیا زبور میں ہم زبور کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اب بھی کوئی الہی چیزیں موجود ہیں؟ قبلہ یہ جو نسخ شرائع کی بات ہے نا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دین کیا ہے؟ دین سب سے پہلے عالم باطن سے متعلق حقائق پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ کون ہیں متقی کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عالم شہود ہے جو ان آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، ان حواس کے ساتھ جس سے ہم ارتباط کرتے ہیں، ایک عالم غیب ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نبی آئے ہیں، نبی آتے ہیں در حقیقت عالم غیب اور عالم باطن سے ان کا ارتباط ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو ہے ان کا عالم غیب پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو عقائد کا مسئلہ ہے کہ اللہ ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں، یہ جو بندہ ہے اس کو اللہ نے تکریم بخشی ہے انسان کو، اسی طرح سے یہ ملائک ہیں اس کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے امور کی تدبیر کرتے ہیں، یا باقی یہ سارے جو باطنی حقائق ہیں، یا موت کے بعد کی زندگی ہے،
معاد ہے، یہ نبوت کے سلسلے ہیں، معاد کے بعد پھر نیک لوگوں کا ایک اچھا ٹھکانہ ہے، برے لوگوں کے لیے اگر وہ قابل بخشش نہ ہو تو پھر ان کے لیے دوزخ ہے، یا پھر مابین جو بھی اس کے سارے حقائق ہیں اس طرف کے، یعنی عالم مادہ سے ماورا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئیں شریعتیں تو یہ چیزیں منسوخ ہو سکتی ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں بدل سکتی، تو یہ تو وہ ایمان حقائق باللہ تو ہیں۔ مشترکہ ہاں، رہے گا ہمیشہ۔ لہٰذا جب ہم نص کے شرائع کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی نبی بعد میں آیا وہ پہلے والے عقائد پر اس نے یہ حرف یعنی خط تنسیق کھینچ دیا، یہ لن نہیں ہو تجد سکتا۔ لسنت اللہ تبدیلا، یہ تو ہاں، الہی دین نہیں یہ بدل تو سکتا۔ حقائق کائنات ہیں نا جی، صحیح، جو اور آئیڈیالوجی ماورائے ہے مادہ بنیادی کے حقائق ہیں تو یہ نہیں بدلے جائے۔ اسی صحیح۔ طرح سے مفتی صاحب جب ہم کہتے ہیں شرائط تبدیل ہو گئیں تو ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اخلاقی تعلیمات جو انبیاء نے دیے وہ تبدیل ہو گئی، صحیح، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمسائے کی خبر گیری کریں، مظلوم کا جو ہے وہ ساتھ دیں، جو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اس طرح کی چیزوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لہٰذا نہ عقائد تبدیل ہوئے ہیں، نہ یہ چیزیں تبدیل، حقوق کے احکام تبدیل ہوئے ہیں، یعنی جس کو اس دور میں جو حق کہا گیا اس کو دینا چاہیے یہ احکام تبدیل نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے اخلاقیات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو تبدیلی آئی ہے قوانین تو انسانی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ اور علم کے اور اس کے مشاہدے کے نتائج میں قوانین جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں ارتقاء آتا رہتا ہے مسلسل۔ اور سویلائزیشن کے جو مظاہر ہیں نا وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ اپنے مظاہر کے مطابق قوانین ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی عمر اتنی ہوتی ہے جب تک وہ مظاہر میں کوئی اور تبدیلی جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ وہ جو ہے، لہٰذا یہ ہم کہتے ہیں جب کہ تبدیلی آئی ہے تو لہٰذا کوئی نبی ہو اس میں کوئی ایسی تبدیلی ایسی نہیں آئی کہ جس سے ہم کہیں کہ وہ کوئی عقائد سے متعلق ہے بلکہ نبی پاک پر قرآن اترا ہے اس میں ما قبل کے بھی سارے حقائق موجود ہیں، معارف موجود ہیں، اور انسان چونکہ مزید چیزوں کو ایبزارب کرنے اور اٹھانے کے قابل ہو گیا تھا تو مزید بھی حقائق اس کے اندر موجود ہیں، اور قرآن حکیم کی بعض آیات اس پر جو ہے وہ دلالت بھی کرتی ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا، لہٰذا اب قرآن جو ہے وہ معیار ہے۔ صحیح، قرآن زبور ہو، انجیل ہو، یا تورات ہو، یا دیگر صحائف ہو، یا عرب سرزمین سے ہٹ کر بھی جو قومیں موجود ہیں تو ان کے ہاں جو مقدس کتابیں ہیں ان پر بھی قرآن ایک شاہد اور ایک میزان اور ایک فرقان کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا ما قبل کی چیزیں ہوں یا ما بعد کی چیزیں ہوں، ہمارے پاس ایک کسوٹی موجود ہے، اس پہ پرکھنا ہوگا۔ ہاں، قرآن اور فرقان جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میرا خیال ہے اس کی روشنی میں ہم زبور کی بھی چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، جن کی یہ تصدیق کرتا ہے وہ قابل قبول ہے۔ جی جی بالکل، حتیٰ کہ حدیث کا بھی ضابطہ یہی ہے جی، کہ یہی قرآن ضابطہ مجید پہ ہے، پیش کیا جائے گا، جی جی، جن کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، Exactly. جو اس کے منافی نہیں ہے انہیں قبول کر لیا جائے گا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت نے بھی اور دیگر ائمہ اور فقہا نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمارا قول جو ہے، ہماری بات آپ قرآن پہ پیش کریں، اگر وہ قرآن سے ہم مانگ ہے تو اس کو وہ ہماری طرف سے ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو دیوار پہ دے ماریں۔ تو قرآن اس طرح سے ما قبل اور ما بعد کی ساری باتوں پر ایک میزان اور ایک فرقان کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرآن نے خود اپنے لیے فرقان کا کلمہ استعمال کیا ہے، حق اور باطل میں یہ تمیز کرتا ہے، اور زبور کی عبارات کو بھی ہم اس پہ پرکھ سکتے ہیں۔ صحیح، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو موجودہ زبور ہے اس میں حضرت داؤد سے منسوب کتنی منظوم دعائیں ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے یقیناً، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں مفتی صاحب، ایک بحث ہے اس کی حقیقت کے بارے میں۔ کل اس وقت جو منقول ہو کے آئی ہیں اہل کتاب کے ہاں وہ 150 جو ہے وہ مزامیر اس میں موجود ہیں۔ صحیح، منظوم دعائیں 150 ہیں۔ ہاں، اور لیکن یہ کہ وہ خود اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں 71 یا 73 جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جو ہے وہ منسوب ہیں اور ان سے مربوط ہیں۔ باقی دوسرے لوگوں کی ہیں، اور بعض کے مصنفین کا بھی علم نہیں ہے۔ جی جی، وہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کن لوگوں نے انہیں بعد میں مرتب کیا۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ کہ یاد اللہ، جیسے آپ نے بیان کیا، کچھ چیزیں مشترک ہیں، جیسے اللہ کو پکارنا، مصیبت مشکلوں کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اور کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل مشکل اوقات میں اور عبادت کے وقت میں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب بھی نے گاتے ہیں، اب بھی نے پڑھتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔
تو یہی چیز ہم دعا کی حقیقت کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ دعا اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو ایسا ذکر جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کو پکارا جائے، خواہ کسی بھی زبان میں کیا جائے، وہ دعا ہی ہے۔ تو علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین کے لیے یہ وضاحت فرمائی۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہوا کرتا ہے، ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سچ ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت